बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है, और जब उसके हुजूर हमें पेश किया जाएगा तो हम नहीं बल्कि हमारे अमाल बोलेंगे। व्यूअर्स, 4 खबरों पर तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और जेल में बंद पिंजरे में पेशी, अलीमा खान ने क्या देखा, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या अहम फैसले किए गए, इमरान खान का आखिरी सियासी कार्ड क्या है, अलीमा खान ने इस सियासी कार्ड के हवाले से इमरान खान को क्या कहा, और फिर जेल में अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर आमने सामने लफ्जी तकरार, और सलमान अकरम राजा ने किसका साथ दिया, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया। जरताज गुल ने इमरान खान का कौन सा पैगाम कौम के सामने रखा जो उमर अयूब साहब ला रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में व्यूअर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और फिर इसके साथ साथ मौलाना के घर में 3 अहम मुलाकातें हुई हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो घर जा रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से लेकर पीपल्स पार्टी, और अब राना सनाउल्लाह की एंट्री हुई है, क्या पैगाम लेकर गए, और आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ की पुरानी टीम की क्या वापसी हो रही है, क्योंकि शेख रशीद की मुलाकात हुई है इमरान खान से जेल के अंदर, और शेख रशीद को इमरान खान ने क्या कहा, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि आज इमरान खान पर जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, इसके जज अमजद अली शाह ने 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी है। अब इसके अंदर मजीद कितने मुल्जिमान थे ये भी मैं आपको बता देता हूं कि 100 के करीब मुल्जिमान के ऊपर मजमूई तौर पर यह फर्द जुर्म आयद की गई। फर्द जुर्म में इल्जामात की तफसील जो सामने आई, इसके मुताबिक PTI रहनुमाओं पर GHQ पर हमला, अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने का ये इल्ज़ाम लगाया गया है, और ये केस अब आपका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है। फर्द जुर्म में PTI रहनुमाओं पर 9 मई से कल मनसूबाबंदी करके अस्करी अहदाफ का तयन, और 9 मई वाकयात, मुल्की दाखिली और सलामती और सियासी इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमले का भी इल्ज़ाम है। अब ये सारी चीज़ें चूँकि फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है, प्रोसिक्यूशन सबूत लेकर आई है, देखना ये होगा कि इन सबूतों की बुनियाद पर ये तमाम इल्ज़ामात और जो मनसूबाबंदी का जिक्र किया जा रहा है, क्या इसे साबित किया जा सकेगा, क्या गवाहों पर रिलाय किया जाएगा कि मैंने उससे सुना, उसने फलाने से सुना, जूम मीटिंग पर हम बैठे थे तो हम सब ने ही सुना। तो जिसने जो कुछ सुना है, अब प्रोसिक्यूशन इन तमाम मामलात को लेकर अदालत चली गई है, और उन्होंने फर्द जुर्म जो है वो आयद करवा दी है अदालत से। 102 गाड़ियों को जी नुकसान पहुंचाया गया, इसे भी आपने डाल दिया दहशतगर्दी के अंदर, और 26 सरकारी इमारतों पर मुनज़्ज़म हमले करने का भी इल्ज़ाम इमरान खान और 100 के करीब लोगों पर जो है वो लगाया गया है। व्यूअर्स, इस केस के अंदर जो कुछ भी हो, सजा दी जाए सजा ना दी जाए, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि अब इस केस की बुनियाद पर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इमरान खान को मौका देंगे। यानी मौका तो पहले ही दे रहे हैं, उन्होंने क्या मौका देना है, मौका तो असल में इमरान खान इन लोगों को दे रहे हैं कि अभी भी बाज आ जाओ, मुल्क को आप डिरेल मत करो, तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है तो जमहूरी रास्ता आपको इख्तियार करना पड़ेगा। इन जितने भी कार्टून इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इनके जरिए पाकिस्तान के अंदर जमहूरी ना इस्तेहकाम आ सकता है, ना ही मैशत ठीक हो सकती है। पॉपुलर गवर्नमेंट ही इस मसले का हल है। खान साहब ने इनको मौका दिया, तो अब ये 9 मई के जरिए शायद इमरान खान पर दबाव डालें और उन्हें एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लाने की कोशिश करें, लेकिन खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। एक नहीं, मुतादिद ऐसी दलीलें मौजूद हैं जिसमें इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहा कि तुमने जो कुछ करना है कर लो, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, ये मैंडेट मुझे पाकिस्तान की अवाम ने दिया, वापस करो, और जो इस वक्त हुकूमत है इस हुकूमत को घर भेजो या मुल्क के अंदर नया इलेक्शन करा लो। दोनों सूरतों में इमरान खान को ये निज़ाम जो है वो उसी सूरत में कबूल होगा जब आप पॉपुलर तरीके से इमरान खान से टेबल पर बैठकर बात करेंगे। बाकी कोई रास्ता जो है इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है। व्यूअर्स, आज अदालत के अंदर एक और भी ये काम हुआ कि PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। देखें, उन्हें पता था ना कि जब ये जेल में आएंगे तो हम तो पकड़ लेंगे। आमतौर पर क्या होता है कि हिफाजती ज़मानत आप लेते हैं, आप अदालत को कहते हैं कि मुझे आप हिफाजती ज़मानत दे दें, और जो तारीख है मैं उस पर अदालत के सामने पेश हो जाऊंगा। लेकिन इन्होंने एक तरह से इन तमाम लोगों को हब्से बेजा में रखा
اور پھر گرفتاریاں ڈال دی. چونکہ پشاور کی عدالت ہے, پھانسی ضمانت وہاں سے لی گئی, لیکن عمران خان کے ان تمام ساتھیوں کو گرفتار آج عدالت کے اندر کیا گیا. پولیس نے عمر ایوب, احمد چٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ بشارت ہیں جی عظیم الدین کو گرفتار کر لیا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل کے احاطے سے گرفتار کر کے جیل چوکی میں منتقل کیا گیا. اب کچھ چیزیں وہاں پر یہ بھی امپورٹنٹ ہوئی, اور گرفتاری کیوں ہوئی, زرتاج گل نے اس حوالے سے لب کشائی کی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق انہوں نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائی. عمر ایوب اور فیصل چودھری ہمارے ساتھ تھے. اب ہمیں کہا گیا کہ آپ جا کر میڈیا سے انٹریکشن کریں اور انہیں بتائیں پارٹی کے ورکر کے لیے کیا پیغام ہے, قوم کے لیے کیا پیغام ہے, قائدین کو کیسے چلنا ہے. یہ تمام چیزیں, اس کا ذکر کیا گیا عمران خان کی طرف سے. اور پتہ ہی چلتا ہے کہ واپسی پر اڈیالہ جیل میں اپوزیشن لیڈر کو, عمر ایوب کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے, اور وہ خان صاحب کا پیغام عوام تک نہیں پہنچا سکے. آپ جسٹ امیجن کریں کہ یہ کسی ایک ہم اسمبلی کے رکن کی بات نہیں کر رہے, صرف جو ہوتا ہے نا کہ ہاں جی ایم این اے, ہاں جی ایم پی ہے, اگر ان کی بھی گرفتاری مقصود ہو تو آپ کو سپیکر سے اجازت لینا پڑتی ہے. یہاں پر قوانین کس طرح ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی سپیکر, چاہے وہ پنجاب کا ہو, چاہے وہ قومی کا ہو, یا سندھ کا ہو, یا بلوچستان کا ہو, یا پھر کے پی اسمبلی کا ہو, اجازت نہیں لی جاتی, صرف پکڑا جاتا ہے. اور ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا. اب کیا سپیکر قومی اسمبلی سے اجازت لی گئی؟ نہیں لی گئی. تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر قانون کا مذاق تو بنا ہوا ہے, لیکن ہم یہ چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز اب دیکھتے ہیں کہ قانون کی دھجیاں کیسے اڑائی جاتی ہیں. یہ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں, کیونکہ کل کو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے. پھر ان کی چیخیں بھی آپ سنیں گے, اور پھر وہ تمام انڈیپینڈنٹ صحافی جو چاہیں گے بھی نا ان کے حق میں بولنا, تو پھر انہیں یہ وقت یاد کروایا جائے گا کہ تم دیکھو کیا کرتے رہے پاکستان کے اندر. تم نے لوگوں کو جیلوں سے اٹھایا, تم نے جیل میں بند لوگوں کے اوپر مقدمات بنائے. یعنی ایک بندہ جیل میں ہے, اس نے کیا کرنا تھا, لیکن آپ اس کے اوپر مقدمہ جو ہے بنا دیتے ہیں. آج جیل کے اندر جی ایک اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ کیا کہتی ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو عمران خان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, اور عمران خان نے ان کے حوالے سے کیا کہا کہ آپ تحریک انصاف کا اثاثہ ہیں, یعنی انہیں اثاثہ قرار دیا, اور رحمت اور جرت کے ساتھ کھڑے رہنے پر آپ کو شاباشی دی. یہ ان کی مسز کی طرف سے یہ بات کہی گئی. اچھا, مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ وہی ہبا چودھری ہیں جنہوں نے عمران خان کو مخاطب کر کے کہا تھا, آپ کو یاد ہے نا, جب یہ پارٹی جو پریس کانفرنسز ہو رہی تھی اور چھوڑ کر جا رہے تھے, تو ابھی آپ جا کر دیکھ لیں ہبا چودھری کی ٹائم لائن کے اوپر وہ ٹویٹ آج بھی موجود ہوگا جس میں انہوں نے خان صاحب کو ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تنقید کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. تو آج یہ وہی ہبا چودھری ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ دیکھو, یعنی آپ پارٹی کو چھوڑ گئے, آپ منہ چھپاتے رہے, آپ نے کسی کو جوائن نہیں کیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو فواد چودھری کی انٹری کو اچھا نہیں سمجھتے. اب یہ انٹری ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ الگ سوال ہے, لیکن آج ویورز جیل کے اندر شیخ رشید صاحب کی بھی انٹری ہوئی ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیران کن بات ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے کچھ باتیں کہی تھی کہ مجھے امید نہیں تھی, اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. شیخ صاحب ملے ہیں جی آج, اور شیخ صاحب جب ملے اور جو رپورٹ کیا گیا اس کے مطابق عمران خان نے بڑے عرصے کے بعد شیخ رشید سے ملاقات کی. عمران خان نے گلے لگایا اور بوسہ لیا, یعنی بندہ ہوتا ہے نا کافی عرصے کے بعد ملے تو ذرا کٹ کے جفی بندہ ڈالتا ہے, تو یہ منظر تھا. اور پھر اس کے بعد عمران خان نے کیا کہا, عمران خان شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھتے ہی میرے ساتھ بغل گیر ہوئے, عمران خان سے مل کر بہت خوشی ہوئی, ان سے کمرہ عدالت میں طویل گپ شپ ہوئی ہے. تو خان صاحب کو شیخ صاحب نے بھی جا کر بتایا ہوگا نا کہ بھائی جان بڑے حالات خراب ہیں, یا بہت اس وقت مشکل میں ہے حکومت, اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. تو شیخ صاحب اس چیز کے ماہر ہیں. تو شیخ رشید نے آج یہ ملاقات کی ہے, جو اس سیاسی اس کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملاقات ہونی تھی, فرد جرم جو عائد ہو رہی تھی, لیکن سر ایسا نہیں ہوتا. یہ فرد جرم آج سے مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے, سال پہلے کیوں نہیں ہوئی عائد, آج ہی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہم عمران خان کو منا لیں گے یا توڑ لیں گے. نہ خان صاحب مانے نہ ٹوٹے, تو اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, اور اسے بطور بیٹ جو ہے اب یہ استعمال کریں گے. اب دوسری طرف یہ پرانی ٹیم کی واپسی, اور پھر جو زرتاج گل نے باتیں کہی, فیصل چودھری بھی وہیں پہ موجود تھے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ چوکی پہ موجود ہیں جہاں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب, سابق لاء منسٹر راجہ بشارت اور ایم این اے
احمد چٹھا صاحب کی ضمانت آرڈر دکھانے کے باوجود ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا. اب انہوں نے کرنا کیا جی کہ ان کو مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. آپ کسی کو اس طرح نہیں رکھ سکتے, اور پھر یا تو ان کا ریمانڈ لیا جائے گا یا پھر فردر جو بھی ایکشن ہے. اچھا, آج کی جو ہائی لائٹ رہی ہے نا, وہ خان صاحب کی ملاقاتیں اور پھر باقی معاملات تو تھے ہی تھے, لیکن علیمہ خان کی گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے ویورز. علیمہ خان اگر پاکستان کی سیاست میں آنا چاہتی تو وہ بہت پہلے آ چکی ہوتی. آپ اپنے بھائی کو, جس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے, آپ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. پارٹی کے لوگوں نے جیسا ماضی میں عمران خان کو اکیلا چھوڑا تو خاندان تو نہیں چھوڑے گا نا, چاہے اچھا ہو برا ہو. عمران خان کو فیملی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور فیملی میدان میں آ کر عمران خان کا کیس لڑ رہی ہے. علیمہ خان کی گفتگو کو غور سے سنیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں, ریاست نا آپ پہ کیس چلاتی ہے لیکن ثابت نہیں کر پاتی. آپ کو جیل میں رکھتی ہے مگر جیل میں رکھ نہیں پائے گی. عمران خان آج بھی آزاد ہے. جیل میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا, ان سڑکوں سے پوچھو, ان چوراہوں سے پوچھو, ان گلیوں سے پوچھو, ان فضاؤں سے پوچھو, عمران خان زندہ باد کے نعرے تمہیں سنائی دیں گے اگر غور سے سنو گے. علیمہ خان کی گفتگو ذرا ملاحظہ کیجئے, اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آج 1.25 سال سے عدالتیں لگ رہی ہیں, لیکن آج تماشا لگا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی چھوٹے سے پنجرے میں سماعت کی گئی. عمران خان کو پنجرے میں لایا گیا تو ہمیں بہت برا لگا. یار خون کا رشتہ ہے. یہاں پر لوگوں کو برا لگتا ہے جو اپنی جان قربان عمران خان پر کر رہے ہیں, جن کو معلوم ہے کہ گولی چلے گی پھر چلے گئے دیوانے عمران خان کے, جن کو معلوم ہے کہ بھائی چلا گیا, جو پیچھے 4 بیٹھے ہیں, یہ خاندان بیٹھا ہے, وہ تصویریں لے کر انٹرویوز دے رہا ہے. پاکستان کے میڈیا میں تو غیرت نہیں تھی, باہر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اب دوبارہ کال آئے گی دوبارہ جائیں گے. تو سر جسٹ امیجن کریں, جس کے لیے قوم نچھاور اپنے آپ کو کر رہی ہے اس کے گھر میں کیا حال ہوگا. تو جو منظر علیمہ خان نے دیکھا, انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہمیں اچھا نہیں لگا کہ ہمارے بھائی کو پنجرے میں لایا گیا. شہادتوں کا نمبر 12 نہیں. اچھا, اب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ بات ہے, اور اس کے اوپر جو تکرار ہوا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ آج باتیں جو ہے وہ کی ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ شہادتوں کا نمبر 12 نہیں ہے. 12 تو وہ ہیں جن کی باڈیز ان کے لواحقین تک پہنچا دی گئی. جب تک ہمارے پاس ریکارڈ نہیں آتا ہم یہ نمبر کیسے دے سکتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا. دیکھیں آج علیمہ خان بھی وہی بات کر رہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دن کہی تھی, 26 نومبر کے بعد جو کچھ ہوا کہ یار آپ نمبرز اکٹھے کرتے, آپ کو اتنی جلدی پڑی تھی کہ آپ نے نمبرز دے دیے, تو نمبرز جو کنفرم تھے وہ آپ کو دینے چاہیے. اور اب آپ نے کیا کیا, نمبرز دینے کے حوالے سے ان کی تکرار بھی ہوئی اسی چیز کو لے کر. علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ تب ہمیں لوگوں کی اصل شہادتوں کے نمبرز کا پتہ چلے گا, ہم وہاں موجود تھے, ہم جانتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا. یعنی علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ نمبر ہے, اور آپ نے 12 کا نمبر دے کر فل سٹاپ اس کے اوپر لگا دیا. اور یہ کر کون رہا ہے؟ آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر. کئی لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں, زخمیوں کے پاس نہ جائیں, زخمیوں کے گھروں میں دھمکیاں جا رہی ہیں کہ آپ گواہی نہ دیں, ہمارے وکلا کو ان کی حفاظت کرنی پڑے گی, یعنی ان کو لیگل ایڈ دی جائے. کہیں پر آپ کو تحریک انصاف اس معاملے پر نظر نہیں آ رہی. اب خان صاحب نے جی ایک مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی ہے, اور جس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سربراہی میں, اور اسد کیسر, صاحبزادہ حامد رضا, علی امین گنڈا پور, سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, اور اس کی منظوری دے دی ہے. لیکن عمر ایوب تو پکڑے گئے ہیں, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی جگہ کون آتا ہے. اور جو اہم بات تھی سیاسی کارڈ کے حوالے سے, علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ آج میں کارڈ دکھانے لگا ہوں. ہم نے کہا کہ آپ کارڈ نہ دکھائیں, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کون سا کارڈ جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں, تو ابھی یہ کارڈ جو ہے اسے ریویل نہیں کیا گیا. ویورز, جیل کے اندر علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر کی تکرار ہوئی ہے, اور احتجاج میں جاں بحق ہونے والوں کے نمبرز کو لے کر یہ تکرار ہوئی. اور علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ آپ نے جاں بحق افراد کی تعداد 12 کیوں بتائی, جس کے جواب میں بیرسٹر گوہر نے 12 افراد کے جاں بحق ہونے کی تعداد پر ڈٹے رہے, اور کہا کہ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں اس میں بغیر تصدیق کیسے میں اضافہ کر سکتا ہوں. علیمہ خان نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کتنے لوگ لاپتہ ہیں, جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں. اس موقع پر بیرسٹر اکرم راجہ جو تھے وہ بیرسٹر گوہر کی حمایت کر رہے تھے, یعنی ایک جیسے یہ نا, وہ بھی بائیڈن نکلا, یہ بھی بائیڈن نکلے, اور یہ لیڈر بنے چلے ہیں. اور پھر بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس 12 افراد کے جاں بحق ہونے کے علاوہ کوئی مصدقہ ثبوت نہیں ہے, میں کیسے کہہ دوں کہ سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے. علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ جاں بحق ہونے والے کس کس کارکن اور زخمی کے گھر گئے, جس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ سلمان اکرم راجہ سے پوچھیں, جو کارکن کنٹینر سے گرا اس کے گھر گئے.
تو یہ ایک کنفرنٹیشن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، اور یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا، آپ یاد رکھیے گا۔ علی باغ خان بیرسٹر گوہر کا یہ معاملہ جو ہے، چونکہ وہ خاندان ہے، یہ پارٹی کا ایک ایسا کارکن ہے جسے خان صاحب نے چیئرمین بنا دیا۔ اب بیرسٹر گوہر جو کچھ کر رہے ہیں، خاندان کے لوگوں کو ریزرویشنز ہیں، چونکہ یہ پوری ایفرٹ نہیں کر رہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا نا، عمر ایوب کو آپ نے پکڑ لیا، تو بیرسٹر گوہر ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں جی، جب میں اس پروگرام کر رہا ہوں حامد میر صاحب کے پاس، اور وہاں پر بیٹھ کر صفائیاں دے رہے ہیں کہ اختلافات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس پر میں اگلے پروگرام میں بات کروں گا، لیکن یہ صورتحال ویورز اس وقت بنی ہوئی ہے۔ میں آپ کو نا ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ مولانا کے گھر میں انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور آج فیصل واڈا صاحب پہنچے ہیں، اور جو خبر باہر آئی کہ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مدارس بل کے حوالے سے بات ہوئی، رجسٹریشن کے متعلق جو ہے بل پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور یہ چیزیں جو ہے رپورٹ ہوئی ہیں۔ فیصل واڈا نے ملاقات کے بعد کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ایجنڈا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو ان کی بیگم اور حواریوں سے بچانا ہے۔ عمران خان کی جان کو کافی خطرہ ہے، اگر عمران خان قبول نہیں تو پھر نون لیگ بھی قبول نہیں۔ یہ جتنی شکلیں بیٹھی ہیں، ایکسپائر لنڈے کی کھیپ ہے، لنڈے کا مال ہے جی۔ اب یہ ایکسپائر لنڈے کا مال آج آپ نے کہہ دیا تو مریم پر کیا بیتی ہوگی، نواز شریف پر کیا بیتی ہوگی، شہباز شریف پر کیا بیتی ہوگی؟ تو سر یہ حالات ان کے لیے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ مولانا کا تب سے فین ہوں جب پی ٹی آئی کو پیچھے لگایا۔ مولانا کی رانا ثناء اللہ سے ملاقات بھی جس کے بعد ہوئی ہے۔ اب کہیں نہ کہیں اقتدار کی راہداریوں میں یہ بات ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو کچھ کرتی رہی ہے ماضی میں، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ مولانا سے ملاقاتیں کرنے کے بعد وہ اس پر کیپٹلائز نہیں کر سکی۔ دوسری طرف طاقت تھی، گولی تھی، لاٹھی تھی، رانگ نمبرز تھے، بے وفائی تھی، جھوٹے تھے، یہ سب چیزیں تھیں، تو پھر کس طرح سے آپ کیپٹلائز کرتے؟ یہاں پر جو لوگ مولانا کو منا رہے ہیں، کم از کم ان کے پاس وہاں پر آپ کو بغاوت ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آئے گی۔ وہ بے شک غلط کام کر رہے ہیں، لیکن وہ یکسوئی سے کر رہے ہیں، امانتداری سے کر رہے ہیں، اور مولانا کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سگنلنگ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ فیصل واڈا کا بولنا یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ذریعے تنقید کی ہے نا جی۔ ماضی میں شیخ رشید کو گیٹ نمبر 4 کا ایک مہرہ کہا جاتا رہا ہمیشہ سے، اور آج یہ کردار جو ہے وہ فیصل واڈا نے خوب نبھایا، اور فیصل واڈا صاحب جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جس طرح بولتا ہے بھائی آپ کے سامنے ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ حکومت میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اتنا جو کانفیڈنس ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ہی آپ کو مل سکتا ہے کہ جائیں، جا کر حکومت کی پگڑی اچھالیں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، اپوزیشن کو مشورہ دیں، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اس پر بات کریں، اور آپ کہیں میرے پاس ثبوت ہیں، یعنی ٹی وی پر بیٹھ کر آپ اپنا کیس بلڈ اپ کریں اور وہیں پر فیصلہ سنا دیں۔ تو یہ صرف فضل الرحمان صاحب کے سامنے بیٹھنے کے بعد فیصل واڈا صاحب جو ہیں یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ اب حکومت کو اوبویسلی خطرہ تھا، اور کہیں نہ کہیں یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو نا ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ رانا صاحب جی پہنچ گئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جا کر کئی گھنٹے ملاقات کی، اور اس کے بعد جو گفتگو ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ پھر آج کے پی کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اور جسٹ امیجن کریں جس صوبے میں جس جماعت کی حکومت ہے اسے نہیں آپ نے بلایا، بائیک آؤٹ تھا، لیکن اس کے بغیر کیا آپ اے پی سی کو کامیاب بنا سکتے؟ یہ آپ اسلام آباد میں کر لیتے، آپ سندھ میں کر لیتے، لیکن فیصل کریم کنڈی تمام چلے ہوئے کارتوسوں کو لے کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام کیا۔ میں امیر مقام کی بات سے حیران تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کی، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن جو لوگ اسلام آباد میں گئے تھے اس 26 نومبر کو کیا کچھ ہوا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ وفاق کی، پنجاب کی، کس کی؟ اس پر بھی قوم کو ضرور جو ہے وہ بتائیں کہ کس کی ذمہ داری تھی۔ اس پر شاید آپ کو یہ جواب جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ویورز، آپ کو میں جاتے جاتے ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ محمد، انگلینڈ میں سب سے زیادہ مقبول نام جو ہے وہ سرکاری کاغذوں میں آپ کو ملے گا، اور رپورٹ ہے جی، اور اس رپورٹ کے مطابق محمد نہ صرف اسلامی ممالک کا پسندیدہ نام ہے بلکہ اس نام کی مقبولیت انگلینڈ اور ویلز میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ محکمہ شماریات نے بتایا کہ برطانیہ میں محمد مقبول ترین نام ہے۔ سال 2023 میں 4600 بچوں کا نام نوحہ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رجسٹر کیا گیا، اور 2016 سے 10 سر فہرست ناموں میں
محمد جو ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے. تو یہ اس نام کی برکات ہیں جو آپ کو برطانیہ میں نظر آ رہی ہیں. اور آبویسلی یہ صرف برطانیہ میں نہیں جی، محمد نام ویلز کے اندر بہت پاپولر ہے. دنیا میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور آپ کو اس نام کی برکات بھی اسی طرح نظر آئیں گی. یہ آخر میں خبر بہت امپورٹنٹ تھی، میں نے کہا کہ ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.